अब इसके बाद मैं एक दूसरे उन्वान का रुख करता हूँ और आज हमारे दरमियान जो दूसरा उन्वान है वो है बदलते हालात में तालीमी व निसाबी तकाज़े। दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रही है और ख़ास तौर पर इस पैंडेमिक के बाद एक नया रुख दुनिया ने इख्तियार किया और वो जो क्लासेस फिज़िकल क्लास थी वो वर्चुअल क्लास में मुंतकिल हो गई। जो दरसगाहें थीं वो लाइव और ऑनलाइन क्लासेस में मुंतकिल हो गई। इसी के साथ-साथ निसाब और तालीम का मकसद क्या है, हमें उसे पेश नज़र रखना चाहिए। हमें पुराने फ़लसफ़ों को पढ़ाकर उनका रद्द करना मकसूद है, या हमारा इंटेंशन ये है कि आज के जो फ़िक्री मसाइल हैं और आज के जो ज़मीनी हालात हैं, इनको पढ़ाया जाए और अपनी दरसगाहों और दानिशगाहों से वो खेप तैयार की जाए, जो इन मसाइल और हालात का मुकाबला कर सके। इसी पस मंज़र में हमारे साथ निहायत काबिल एहतराम और बहुत ही बावक़ार शख्सियत प्रोफ़ेसर सऊद आलम क़ासमी साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे दरमियान। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने हमारी ये दावत कबूल की। मैंने नमाज़ मग़रिब से कुछ देर क़ब्ल उनसे राब्ता किया और उनसे गुज़ारिश की और उन्होंने हमारी इस गुज़ारिश को कबूल किया। प्रोफ़ेसर सऊद आलम क़ासमी साहब बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ऑथर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, थिंकर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे इस्लामियात के वो सदर भी रह चुके। और वहाँ जो एक इस्लामी बेदारी तलबा में आई है पिछली 1.5 से 2 दहाई के दरमियान में, उसमें प्रोफ़ेसर सऊद आलम क़ासमी का किरदार और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नुमायाँ रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो मेरे वालिद गिरामी के बड़े अजीज दोस्त हैं, हम पर हमेशा शफ़क़त करते रहे हैं, आज वो इस बज़्म का हिस्सा हैं। मैं बसद अदब व एहतराम प्रोफ़ेसर सऊद आलम क़ासमी से ख़्वाहिश करता हूँ कि वो इस मौज़ू पर बदलते हालात में तालीमी व निसाबी तक़ाज़े इस मौज़ू पर ख़िताब पेश करें। और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे ख़्वाहिश है कि वो अनम्यूट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी, बहुत वाज़ेह और साफ। अगर कैमरा भी ऑन कर लें तो बहुत मुनासिब होगा। कैमरा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मोहतरम मौलाना उमर आबिदीन साहब और जहाँ जहाँ सामाईन बैठे हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौजू ऐसा है कि इस पर संजीदगी से बैठ करके नुकात तय करके खाका बना करके गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मगरिब के वक्त उमर आबिदीन साहब ने कहा कि जिनको गुफ्तगू करनी थी वो बीमार हो गए, आप कुछ कह दो। तो मैंने कहा कि आपकी इज्जत रह जाए, मैं कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ, लेकिन ये बड़ा संजीदा मौजू है, इस पर शॉर्ट नोटिस पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये मुल्कों की तामीर से ज़्यादा अहम है ज़हनों की तामीर का मसला, और ज़हनों की तामीर के लिए मुकम्मल तैयारी और संजीदगी की ज़रूरत है। अंग्रेजी में एक जुमला कहते हैं, द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम। कौमों की तकदीर क्लासरूम में बनती है, ऐवानों में नहीं बनती, हुक्मरानों से नहीं बनती, बल्कि दरसगाहों से बनती है। हम पूरी कौम की जो तामीर कर रहे हैं अपनी दरसगाहों से कर रहे हैं, और हमारी दरसगाहों का निसाब तालीम क्या है, निज़ाम तालीम क्या है,
इस पर वक्तन फवक्तन गौर करते रहने की जरूरत है कि जिस कौम की हम तामीर करना चाहते हैं उस कौम की ताबीर में हमारा निसाब, हमारा निज़ाम किस हद तक मुआविन है और जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें हम किस हद तक कामयाब है। इकबाल ने किसी मौके पर शिकवा किया था मगरिब और मशरिक का मुआवजा करते हुए कि वहां बदलता है लम्हा लम्हा, यहाँ बदलता नहीं जमाना। आम तरीके से मदारिस में जो कुछ पहले आज से 500 साल 600 साल पहले पढ़ाया जाता था कमोबेश आज भी पढ़ाया जाता है। इसमें दो बातें पेश नजर हैं। एक तो ये कि कुछ चीजें अबदी हैं, उनका जमाने के बदलने से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान करीम में कहा गया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर शय फानी है, जो चीज लाफानी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। और जो उलूम इस ज़ात को मुतारिफ कराते हैं, जो उलूम इस ज़ात को बंदों तक पहुंचाते हैं, वो भी यकीनन लाफानी है, लिहाजा उन पर तब्दीली का कोई असर नहीं होगा। अब जो मदारिस में पढ़ाया जाता है वो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक, अक़ायद, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, जो भी मबाहिस हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं उनको सामने रखिए तो लगता यह है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो गैर मुतबद्दल हैं। कुरान कभी नहीं बदलेगा, हदीस और फ़िक़्ह, उसूल दीन के कभी नहीं बदलेंगे। लिहाजा कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लाफानी हैं, वो लाफानी रहेंगी। ख़ाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद हो, सदर इस्लाम हो या आज का ज़माना हो, ज़माने, हालात और जोग्राफिया के बदलने से इन उलूम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसी तरीके से लाफानी रहेंगे, इसी तरीके से उनकी तदरीस होती रहेगी और उनको मुंतकिल किया जाता रहेगा। इसीलिए कि कौमी ज़िंदगी का असास, मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी का असास इन्हीं उलूम के ऊपर है। अगर इनमें तब्दीली आएगी तो फिर मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे, उनका निज़ाम, इस्लामी निज़ाम बाकी नहीं रहेगा, उनकी कौमियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत की मुत्तबा नहीं रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो चैलेंजेस मुसलमानों के दरमियान है, जो बाहर से चीज़ें मुतासिर करती हैं मुसलमानों को, उनका दिफा करने के लिए और उनको रोकने के लिए और उनको अक़ली और फ़िक्री सतह पर जवाब देने के लिए मदारिस के निसाब और निज़ाम में तब्दीलियों की ज़रूरत हर ज़माने में महसूस की गई, महसूस की जाती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके सहाबा किराम के ज़माने में और तामीर निज़ाम के ज़माने में मंतिक़ व फ़लसफ़ा, इल्म कलाम, ये सब नहीं पढ़ाया जाता था, उसका रिवाज भी नहीं था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जब मुसलमान अरब मुल्कों से निकल करके अजम से उनका साबका हुआ, ख़ास तौर से ये जब इराक़ में आए, ईरान में आए, मावरा नहर में आए, इंडिया में आए, अंदलुस में गए, तो इनको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वहाँ की तहजीब का, वहाँ के फ़लसफ़े का, वहाँ के उलूम का, वहाँ के अक़ायद का, वहाँ के रस्म व रिवाज का से उनका साबका पड़ा और नतीजे में कुछ और ऐसे उलूम वजूद में आए कि जो मदारिस इस्लामिया में पढ़ाए जाने लगे और मुसलमानों के ज़हन और दिमाग पर वो छा गए। मिसाल के तौर पर यूनानी उलूम। मुसलमानों का साबका जब फ़लसफ़े यूनान से हुआ तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थीं जो मुसलमानों ने जिनको समझने के लिए उनके तर्जुमे किए और ख़ास तौर से बगदाद में उसके तर्जुमे हुए। दारुल हिकमा इसीलिए बनाया गया, बड़े पैसे खर्च किए हुक्मरानों ने उनके तराजिम के लिए। बहुत सी मुमासलतें मुसलमानों को नजर आई। मसलन प्लेटोनस का नजरिया ये कि हर चीज, दुनिया की हर शय आपस में एक ताल्लुक रखती है एक जिंदा वजूद की तरह से और फिर वो एक अपने मरकजियत की तरफ लौटती भी है। मुसलमानों को इस मादी ताबीर में कायनात के अपने रूहानी ताबीर का, जिस पर इस्लाम के
توحید کا اساس ہے، ایک مماثلت نظر آئی، ایک دلچسپی پیدا ہوئی، پھر وہاں سے وہ افلاطون، ارسطو اور آگے تک پہنچتے چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی، مسلم فکر کے اندر نئے نئے طبقے بھی وجود میں آئے جو قرآن و حدیث کی صاف اور صریح تعلیمات کے علی الرغم کچھ ایسے نظریات لے کر کے آئے کہ جو معاشرے میں ہیجان برپا کرنے والے تھے۔ تو مسلمانوں نے پورا ایک علم وجود میں لے کر کے آئے یہ، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور ان چیلنجز کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے فلسفے کو بھی پڑھا، پھر اس کو کیسے پیش کیا جائے، منطق کو بھی پڑھا جو عجم سے ابھرا تھا، اور ایک پورا نظام تعلیم ہمارا متاثر ہوا اس فلسفہ اور منطق سے۔ یہ اس عہد کا کارنامہ تھا یا اس عہد کی ضرورت تھی۔ وقت بدل گیا، آج کوئی نہیں پوچھتا کہ صفات عین ذات ہے یا غیر ذات ہے، قرآن مخلوق ہے یا قرآن غیر مخلوق ہے۔ اس زمانے کے جو مسائل تھے، جو چیلنجز تھے، اس کے لیے مسلمان تیار ہوئے، اور انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو مدارس میں تیار کیا۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے نہ صرف قرآن و حدیث کو پیش کیا دنیا کے سامنے، بلکہ ان کے افکار و نظریات کو سمجھا اور ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے علوم ایجاد کیے کہ جو اسلامی معاشرے کو مستحکم بھی کر سکتے تھے اور خارجی حملوں کا فکری جواب بھی دے سکتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اسلام کی سیاسی قوت زوال پذیر ہوتی چلی گئی، اور اب ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں کہ جہاں مسلمان یا تو اقلیت میں ہیں، اور اگر مسلمانوں کی حکومتیں بھی ہیں تو عالمی طاقتوں کے سامنے وہ سروا سجود ہو چکی ہیں۔ سیاسی کمزوری اور فکری کمزوری ایک ساتھ مسلمانوں کے اوپر سایہ فگن ہو چکی ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ غور کر سکیں کہ ہم اپنی نسل کو کس طرح تیار کریں، آنے والے حملوں کا کس طرح ہم جواب دے سکیں، اور بدلتے ہوئے حالات میں ہم مسلمانوں کی علمی فکری رہنمائی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت یہ ہے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے کہلائی گئی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام علوم سے نوازا تھا جو اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، جاؤ اس سے علم حاصل کرو، اور رہنمائی کی حضرت خضر علیہ السلام کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا، تو حضرت موسیٰ نے بہت باادب ہو کر کے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کون سے علوم ایسے موجود ہیں اس زمانے کے اندر جس سے ہم ناواقف ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ایک مشن ہے مسلمانوں کا، ہونا چاہیے، یہ ایک نصب العین مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے گرفتار ہو کر کے، مکہ کے کفار و مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے، بغیر فدیے کے، بغیر تاوان کے، بغیر پیسہ لیے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کافروں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کی اولاد کو قرآن تو نہیں پڑھایا، حدیث تو نہیں پڑھایا، فقہ تو نہیں پڑھایا، یعنی جو لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے، جو سرمایہ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے مسلمان بچوں کو سکھا دیا۔ تو یہ نصب العین مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جو علم ان کے پاس نہیں ہے اس علم کو وہ حاصل کر سکیں، اور مدارس اسلامیہ کو پہلی توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ تو ہمارا سرمایہ ہے ہی، اور جو کچھ دوسرے لوگ جانتے ہیں وہ بھی ہماری میراث ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت و دانائی، نالج کی بات
یہ ایک کامن مشترکہ سرمایہ ہے، مومن کی میراث ہے، وہ جہاں کہیں بھی پائے گا، انڈیا میں، چائنا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، کہیں بھی وہ پائے گا تو اس کا وہ زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترکیب سے اس قوم ہاشمی کو بنایا ہے کہ یہ علم کی متلاشی رہے گی، جہاں جہاں بھی علم ہوگا، سریا پر بھی اگر علم ہوگا تو یہ لوگ جا کر کے اس کو حاصل کریں گے۔ تو ایک بات تو مسلم امت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ علم کے معاملے میں ان کے سامنے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی جغرافیہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا علم موجود ہے کہ جو دنیا کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کو اسے حاصل کرنا ہے، یہ اس کا نصب العین ہونا چاہیے، یہ قرآن نے سکھایا ہے، اس کے رسول کی سنت ہے۔ اب آئیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو علوم ہمارے درمیان پڑھائے جاتے ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ علوم ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں وہ فی زمانہ اگر ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید و معاون ہے تو ان کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مفید و معاون نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے علوم، ایسے فنون اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں اور بدلتی ہوئی قدروں میں اسلام کے نفوذ کی راہیں تلاش کر سکیں۔ مثال کے طور پر میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب، کہ جو دین کی دعوت آپ لے کر کے آئے ہیں اس کی گواہی کیا ہے، کون اس کا شاہد ہے، کیا ایویڈنس ہے کہ آپ ٹروتھفل ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو 2 گواہیاں پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک تو اللہ کی شہادت کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان، دوسری گواہی ومن عندہ علم الکتاب، ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی توریت اور انجیل، اور اس کے مخاطب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو اور ان کی کتابوں کو ایک ثبوت کے طور پر، ایک گواہی کے طور پر، اپنی رسالت، اپنی دعوت کی گواہی کے طور پر پیش کیا۔ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی تو کیا وہ گواہی ان کتابوں میں موجود ہے اور یہ لوگ اس کی گواہی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو رسول کریم کو جھٹلایا وہ اہل کتاب ہی نے جھٹلایا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کفار زیادہ ہدایت یاب ہیں ان مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کتابوں کے اندر موجود تھیں یا موجود ہیں، یا جن کو ڈسٹارٹ کیا گیا، جن کا حوالہ قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا گویا اس بات کے اوپر موقوف ہے ان مقامات کا کہ توریت و انجیل میں وہ مقامات کیا ہیں، وہ مقامات کہاں ہیں۔ ماضی میں ہمارے علماء نے بڑی خدمات انجام دی اس سلسلے میں آپ کو 2-3 حوالے دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، 4 جلدوں میں کتاب ہے، 1400 صفحات کی کتاب ہے۔ امام ابن تیمیہ نے عبرانی زبان سیکھی اور پوری عیسائیت کی تاریخ کو، اہل کتاب کی تاریخ کو پڑھا اور ایک ایک حرف کو اس طرح پڑھا جس طرح قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا اسلام میں ہی نہیں بلکہ مذاہب کی دنیا میں وہ لاجواب کتاب لکھی جس کا آج تک کوئی جواب نہیں بن سکا۔ یہ کارنامہ امام ابن تیمیہ نے انجام دیا۔ ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے ان کی کتاب جو 4 جلدوں میں موجود ہے اظہار الحق، اردو، فارسی، عربی، ترکی، سب میں یہ کتاب موجود ہے۔ انہوں نے عیسائیت کی ایک ایک چیز کو، سارے نسخوں کو پڑھنے کے بعد جو کچھ تیار کیا، اور جو ماضی میں ان کا جو اہل کتاب سے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے علماء نے یہ کام کیا۔ یہ ضرورت آج بھی باقی ہے کہ دوسرے مذاہب کو ہم اس طرح پڑھیں۔ مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک مرتبہ برطانیہ میں میرا ایک پروگرام تھا لندن میں، مجھ کے وہاں کے ایک مسلم اسکالر نے یہ کہا کہ عیسائی اسکالرز اسلام پر جتنے تیار ہیں برطانیہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے
کہ جو عیسائیت پہ اس طرح تیار ہو. اسکالرلی جتنے یہ عیسائی حضرات تیار ہیں, انہیں ایک نہیں درجنوں لوگوں کے نام بتائیں جو, اب مستشرقین کا تو سارا کام ہی ہے. ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تقریر میں آپ نے سنا کہ مستشرقین نے کس طرح سے انڈیکسنگ کی, کس طرح مسلمانوں کی کتابوں کو کھنگالا. تو فکری طرح سطح پر جو پسپائی مسلمانوں نے اختیار کی ہے, اب ضرورت ہے کہ مسلمان نکلے, اور مسلمان طلبہ, مسلمان اساتذہ, مسلمان علماء اس کے لیے آگے بڑھیں کہ وہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ اس طرح سے کریں گے جس طرح وہ ہماری اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ صرف سرسری مطالعہ کافی نہیں, اور صرف یہ ہے کہ اخباری مطالعہ کافی نہیں, بلکہ ایک تحقیق, ایک تنقید اور ایک گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ان مذاہب کو پڑھنا, یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے, جو مدارس میں اس وقت بالکل نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا, دوسرے مذاہب کو ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی, تو ہم اپنے مذہب کی وہ نمائندگی نہیں کر سکیں گے جو ماضی میں ہمارے علماء نے کی تھی. یہ اس وقت کا ایک بڑا چیلنج ہے. دوسری چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں, قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, کہ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا. ہندوستان کثیر لسانی ملک ہے, ملٹی لنگول کہلاتا ہے. 24 زبانیں ہماری تو وہ ہیں جو آفیشل کہلاتی. یہاں ہر صوبے, ہر علاقے کی زبان الگ الگ ہے. ہمارے مدارس میں عام طریقے سے عربی کے بعد صرف اردو پڑھائی جاتی. انبیائی مشن یہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم کی زبان میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فارسی بولنے والی قوم میں اردو بولنے والا نبی آیا ہو اور عربی بولنے والی قوم میں انگلش بولنے والا نبی آیا ہو, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. لیکن جو علماء ہیں, جو وارثین انبیاء ہیں, جو ان کے مدارس ہیں, جو ان کی تربیت گاہیں ہیں, انہوں نے اس نقطے کو فراموش کیوں کیا؟ یہ بڑا سوال ہے. مثال کے طور پر تلنگانہ کی زبان اگر تلگو ہے تو ہمارے ہر بچے کو وہاں تلگو آنی چاہیے, تاکہ جس علاقے میں وہ جائے وہ نبی کی سنت کو اور نبی کی دعوت کو وہ گراس روٹ لیول تک پہنچا سکے. اگر ایک ہندی علاقے میں کوئی مدرسہ قائم ہے تو وہاں ہندی اور سنسکرت بہت اچھی آنی چاہیے ہمارے مدارس کے لوگوں کو. یہ ہم نے کیوں انتظام نہیں کیا کہ زبانوں کو ہم نے یہ کہا کہ وَمِن آیاتی اختلاف وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, یہ ساری زبانیں اللہ کی آیات اور اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. تو ہم نے کیوں اصرار کیا کہ جو زبان ہم جانتے ہیں تم آ کر کے اسے سیکھو؟ مدعو کی زبان کو ہم نے سیکھنے کی, سکھانے کی مدارس میں کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ غلطی ہم ماضی سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کیا ہے. اس کی طرف علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے علماء کو متوجہ کیا تھا. اگر ہم یہاں کی زبان, مقامی زبانیں جس علاقے کی ہو, جس ریاست کی ہو, اس کو اگر ہم سمجھیں اور جانیں اور ان کی تہذیبی قدروں کو اور ان کے روٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی دعوت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں کی عوام تک پہنچا سکیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 1883 میں بنگال میں ایک جج آیا تھا, ملکہ برطانیہ نے اس کو مقرر کیا تھا. ولیم جونز اس کا نام تھا. یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کیا تھا. اس نے دیکھا کہ یہاں کی جو ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وید, وہ سنسکرت زبان میں ہیں اور یہ کسی کو پڑھاتے اور سکھاتے نہیں ہیں. ان کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن سنسکرت پڑھائے گا اسے کون؟ اس نے ایک اشتہار دیا کہ جو سنسکرت پڑھائے گا اس کو ایک معقول تنخواہ دی جائے گی. لیکن یہ پنڈت اور برہمن کسی کو اپنی کتاب پڑھاتے تھے نہ اپنی زبان سکھاتے تھے. 2-3 برہمن چپ کے وہاں آئے اور معلوم کیا کہ کتنی تنخواہ ملے گی. ان کو بتایا گیا. لیکن یہ بات شدہ جب لوگوں کو معلوم ہوئی کہ 2-3 پنڈت وہاں پہنچ گئے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کر دیا, ان کا حقہ پانی بند کر دیا, شادی بیاہ تک بند کر دیا. لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اس ڈر کے مارے کوئی جاتا ہی نہیں تھا ان کو پڑھانے کے لیے.
ایک راجا تھے جو ولیم جونس کے دوست تھے, انہوں نے بہت تلاش کیا, کوئی آدمی نہیں ملا, تو ایک پنڈت مل گیا. اس کا نام تھا رام لوچن. اس کے بال بچے نہیں تھے, تو اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ جو ہمارا آگے حقہ پانی بند کر دیں گے, راستہ بند کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا, لیکن ایسی کڑی شرطیں لگائیں کہ پورے جج صاحب کے کمپاؤنڈ میں جب میں جاؤں گا اس دن گوشت نہیں آئے گا, جو ان کا فرش ہے وہ بدلا جائے گا, سنگ مرمر کا فرش بنایا جائے گا, وہ کچھ کھائیں گے نہیں جب تک میں وہاں رہوں گا, اور ویسے بیٹھیں گے, کرسی پر نہیں بیٹھیں گے, یہ کریں گے. اتنی شرطیں لگائیں, وہ ساری شرطیں انہوں نے مان لی. یہ پنڈت جی جب پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو ان کو طرح طرح سے سکھاتے تھے کہ تم لوگ ملیچ لوگ ہو, تو لوگ پوتر بھگوان کی زبان کو کیسے سمجھ سکتے ہو. وہ بیچارہ ہنس کے ٹال دیتا تھا. اب بالآخر اس پریشانیوں کے باوجود ولیم جونس نے جو جج تھا وہ چاہتا تو کھال کھینچ دیتا پنڈت جی کی, لیکن انہوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی, اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو انہوں نے متعارف کرایا, اور آج اسی کی بدولت پوری دنیا کے اندر سنسکرت سے انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ان ویدوں کے تراشے اور ترجمے پہنچے. جو قوم زندہ ہوتی ہے وہ دوسری قوم کے علوم و فنون کو حاصل کرنے کی کس طرح کوشش کرتی ہے. جب ہم یہاں آئے تھے ہندوستان میں, تو ہمارا بھی ایک محقق آیا تھا البیرونی, اس نے بھی اسی طرح سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی, نام بدل کر کے, حلیہ بدل کر کے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب آپ کو ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں, ہر طرح کے نیٹ پہ موجود ہیں, ہر طرح کے ڈیوائسز موجود ہیں, ہر طرح کے ٹیچر موجود ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو پڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے مدارس کے اندر کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان زبانوں کو سیکھیں اور ان کو حاصل کریں. اور جبکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ سب پہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ الغار اندر سے ہو رہی ہے, باہر کی الغار تو کم ہے, اندر کی الغار مسلمانوں کے اوپر زیادہ ہے. اب ایسے حالات میں یہاں کی نہ ہم تہذیب سمجھیں, نہ یہاں کا مذہب سمجھیں, نہ یہاں کی زبان سمجھیں, تو ہمارے اس مدارس کو اور یہاں کے علماء کو, یہاں کے طلباء کو ہندوستانی سوسائٹی میں نفوذ کرنے اور دین کی دعوت دینے کی اور روشنی پھیلانے کی ہمت کب ہوگی, حوصلہ کب ملے گا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. اب ہمارے یہاں مدارس ہو گئے ہیں مسلکوں کی بنیاد کے اوپر, جس کا ابھی مولانا خالد صاحب نے اشارہ کیا. ہمارے یہاں علم حاصل نہیں ہوتا, ہمارے یہاں مسلک اور حلقہ وہ ہم حاصل کرتے ہیں. علم تو ایک ناپیدا کنار سمندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چین میں بھی علم حاصل کرنا چاہو تو چلے جاؤ. روایت گرچہ ضعیف ہے, لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ اس کا عملی شواہد موجود ہیں. پہلے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ مسلک ہمارے علم حاصل کرنے کے اندر حائل نہیں ہوتا تھا. ایک آدمی کسی سے علم حاصل کرتا تھا, فن کی بنیاد پر حاصل کرتا تھا, حدیث کسی اور سے پڑھتا تھا, منطق کسی اور سے پڑھتا تھا, تفسیر کسی اور سے پڑھتا تھا. ہمارے زمانے میں مدارس ہیں, اب جو کچھ ہے وہی ہے. ان سے اوپر ہٹ کر کے ہم کو کہیں جانا چاہیے. حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ دینیات تھے مولانا عبداللطیف رحمانی, بڑے قابل و فاضل آدمی تھے. ان کی کتاب تکمیل الرشاد, مولانا نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری کے شیوخ میں 90 لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت نہیں. امام بخاری نے استفادہ کیا, اور آج امام بخاری کے مقام مرتبے, ان کی کتاب کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور جو چیلنج کرتا ہے وہ برسر باطل ہے. لیکن ہمارے لیے بڑی دشواری ہے کہ کوئی دیوبندی کسی بریلوی عالم سے, اور کوئی بریلوی عالم کسی اہل حدیث سے, اور کوئی سنی کسی شیعہ سے, کوئی شیعہ کسی سنی سے علم حاصل کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام کے بچوں کو کافروں سے, مشرکوں سے, اور ان مشرکوں سے جو حملہ آور تھے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, ان سے علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیا. لیکن ہم لوگوں کے اندر اتنا ظرفی نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کریں. تو یہ پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے, نظام تعلیم کا, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو علم ہم کو وہاں جہاں بھی ملے گا, سریا پہ بھی ملے گا, ہم حاصل کر لیں گے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو حق, جہاں بھی وہ پائے گا اسے حاصل کر. اس میں باؤنڈریاں کہاں ہیں؟ بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈیموکرائزیشن آف نالج, علم کو جمہوری بنانے کا جو پہلا کارنامہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے.
ورنہ تو دنیا میں سب لوگ اپنے اپنے حلقے تک علم کو محدود رکھے ہوئے تھے. تو ہمارے مدارس کو کچھ اور کشادہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اگر ایکسٹینشن لیکچر کے لیے مدارس میں بلائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا مسلک ہمارے مسلک سے ملتا ہے نہیں، بلکہ اس کا پیر ہمارے پیر سے ملتا ہے کہ نہیں، وہ ہماری ایسی ٹوپی پہنتا ہے کہ نہیں، وہ ہمارا ایسا کرتا پہنتا ہے کہ نہیں. تو جتنی تنگ نظریاں تعصبات ہیں وہ چولا بدل بدل کر کے مدارس کے اندر انہوں نے جگہ بنا لی ہے. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اور یہ کشادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری درسگاہوں کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسرے مسلک کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی کھولنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے اندلس کے اندر ہم نے اپنی درسگاہوں کو کھولا اور وہاں کے بڑے بڑے سائنسداں جو غیر مسلم تھے، راجر بیکن جیسے لوگ، وہ ان مسلم درسگاہوں سے پیدا ہوئے. آج ہماری درسگاہوں میں اس کشادگی کی ضرورت ہے. ایک نظام تعلیم میں ہم کو ایک اوپن کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے اوپن اسکول ہوتے ہیں کہ جس کو بھی پڑھنا ہے وہ آ جائے، مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کے لیے دروازہ کھولیں. اور دوسرے یہ کہ اہل علم جہاں کہیں بھی ہوں ان کے لیے ہم اپنے طالب علموں کا وعدہ کریں کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں اس علم کو حاصل کرو. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے نظام تعلیم کے اندر. نصاب تعلیم سے متعلق میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ابھی ایک بات آئی مولانا خالد صاحب کی گفتگو میں کہ علماء اور دانشوروں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں میں اب دو چیزیں آ گئی ہیں جو اہل مدارس کے لیے اور علماء کے لیے اور طلباء کے لیے بہت مفید ہیں. ایک تو فاصلاتی تعلیم کا نظام ہے. آپ یہاں آ نہیں سکتے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جیسا آج کا زمانہ ہے، کورونا وائرس میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اب ورچوئل کلاسیں ہو رہی ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور دوسروں سے گفتگو کر رہے ہیں، علم ایکسچینج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فاصلاتی تعلیم ہے کہ یہ یونیورسٹیاں آپ کو نصاب متعین دے دیتی ہیں، آپ تیاری کر لیجئے، جا کر کے امتحان دے دیجئے. ایک تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ مدارس کے لوگ اگر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے برج کورس کا ایک تصور دیا ہوا ہے. یہ برج کورس اب بہت سی یونیورسٹیوں میں شامل ہو گیا ہے. حیدرآباد میں جو مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی ہے وہ، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ، یہ ہر جگہ برج کورس کا تصور آ گیا ہے کہ مدارس کے طلبہ اس کورس میں آئیں، داخلہ لے لیں، اتنی انگریزی، اتنی سائنس، اتنا سبجیکٹ پڑھ لیں تاکہ وہ اگر یہ کورس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹیسٹ ہو جائے، ان کا داخلہ ہو جائے گا. تو اب دنیا اپنے فاصلے کو مٹا رہی ہے، لیکن مدارس کے لوگ اپنے فاصلے نہیں مٹا رہے ہیں. ابھی بھی ان کے ہاں دروازے بند ہیں ایک دوسرے مسلکوں کے لیے، دوسرے خیال کے لیے. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے مدارس ایسے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلک ہی نہیں بلکہ اگر کسی اور جماعت کا بھی ہے تو بچوں کو نکال دیتے ہیں مدرسوں سے. ایسا اکثر ہوتا ہے. تو اس زمانے میں اس تعصب اور تنگ نظری سے اسلام کی نمائندگی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کو اپنے ذہن کھولنے ہوں گے، مدارس کو اپنے دروازے کھولنے ہوں گے اور اپنے طلبہ اور عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اس آفاقی مذہب کو ان تمام چیلنجز کا جواب دینے کا اس کے اندر حوصلہ ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اس موقع پر جو بات کہنی ہے وہ میں نے کہہ دی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور دین کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. زمانہ بدل جائے لاکھ مگر یہ نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ ابدی ہیں، آفاقی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں اور ان کے تعارف سے متعلق ہیں. یہ تو باقی رہیں گے. ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ وہ زمانے کے مزاج، ماحول، چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک ممد و معاون ہیں. اگر ہیں تو وہ باقی رہیں گے، اگر معاون نہیں ہیں تو ان علوم کو شامل کیا جانا چاہیے کہ جن چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ اس ضمن میں نے کہی کہ ہم کو اپنے دل کے دروازے، اپنے مدارس کے دروازے، اپنے اور درسگاہوں کے دروازے کھولنے چاہیے، نہ صرف دوسرے مسالک کے لیے بلکہ دوسرے مذاہب کے لیے. اور تیسری بات میں نے یہ کہی اس ضمن میں کہ ہم کو ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے کہ جن علوم کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے برادران وطن میں یا دوسری قوموں کے درمیان پیش کر سکیں. اور چوتھی بات میں نے یہ کہی اس ضمن میں کہ ہم کو ان زبانوں کو حاصل کرنا چاہیے جو زبانیں ہماری برادران وطن میں بولی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر پہنچ کر کے ہم دین کی دعوت دے سکیں. اور آخری بات میں نے یہ کہی کہ ہمیں
मसलक व बिरादरी सबसे ऊंचा उठ करके इस्लाम के आफाकी तसव्वुर को सामने रखना चाहिए और इस्लाम का नुमाइंदा बनने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। और इसके लिए यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते हैं उनको भी हासिल करने के लिए बच्चों में हौसला पैदा करना चाहिए। उनके लिए जो आसानियां पैदा की गई हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और मज़ीद आसानियों के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ये बातें इसलिए कही गई ताकि इस्लाम की बेहतर नुमाइंदगी हो सके, तलबा की बेहतर तरबियत हो सके और जिंदा माशरे में एक जिंदा कौम की तरह हम अपना रवैया मुतय्यन कर सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।